बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमअतुल मुबारक है, तो जुमअतुल मुबारक की भी तमाम तरह फजीलतें और बरकतें आपको बहुत बहुत मुबारक हों। अच्छा, जुम्मा क्यों बोल रहे हैं आप? ओके, लोड शेडिंग कितनी बढ़ चुकी है। आप ये देखें कि अब तो पूरे साल किसी भी वक्त बिजली चली जाती है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। बिजली एक ज़रूरत है और इसके ना होने की वजह से मामूलात ज़िंदगी पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है और रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है वो भी मुतासर होती है। बिजली ना होने के साथ साथ महंगाई भी हो रही है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले वक्तों में जो बिजली का एक यूनिट है वो 50 रुपये से भी महंगा हो जाएगा और ये एक आम आदमी के ऊपर जो है वो कितना बड़ा बिजली बन के ये सारा निज़ाम टूटेगा वो भी आप जानते हैं। सोलर पैनल्स का रुझान जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है और एक तो ये ग्रीन एनर्जी है जिससे माहौलियाती आलूदगी में इजाफा नहीं होता और उससे आप अपने मुल्क की गिरती हुई मईशत की मदद भी कर सकते हैं, उसको सहारा भी दे सकते हैं। सोलर पैनल्स की कम से कम मियाद जो है वो 25 साल होती है और इस पे लगने वाले जो पैसे हैं वो आपके 6 या 7 साल के बिजली के बिल के हिसाब से जो है ना वो पूरे हो जाते हैं। यानी कि अगर आप 6-7 साल बिजली का बिल ना दें तो आपके ये पैसे की कॉस्ट जो है ना वो भी रिकवर हो जाती है। और सोलर पैनल से ऑयल, डीजल और तमाम फ्यूल्स की कॉस्ट भी बचाई जा सकती है। ज़्यूनिक एक कंपनी है जो इस हवाले से आपको जो है फैसिलिटेट कर रही है। ज़्यूनिक ने घरों, कारखानों और गांव देहातों के लिए आला दर्जे के सोलर पैनल्स मुतारिफ़ करवाए हैं जो आप इनकी वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। www.zunic.com पे जाके आप ये सारा विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, ये था प्रोग्राम के आगाज़ में मुझे आप दोस्तों तक एक अहम मालूमात जो है वो पहुँचानी थी और अभी क्योंकि जुमेरात और जुमे के दिन हमारे साथ बशीर फ़ारूकी साहब मौजूद होते हैं तो मैं उनका तारुफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। बशीर साहब, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जुमा है, आज जुमा नहीं है, आज जुमेरात है। वो मेरी आपने भी करेक्शन की तो मैं माज़रत चाहता हूँ इस हवाले से। अच्छा, जुमेरात और जुमा के दिन जो है ना बशीर साहब मौजूद होते हैं इस दफ़ा, क्योंकि कल और परसों जो है वो हमारा मुहर्रम के हवाले से जो है वो शो होगा, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के हवाले से। तो जो रूहानी रहनुमाई और इस्तिखारा वगैरह की जो नशिस्त है वो सिर्फ इस हफ्ते आज ही होगी बशीर साहब के साथ। तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, ये आपको नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पे कॉल करके अपने सवालात जो हमें लिखवाइए ताकि उनके जवाब प्रोग्राम में शामिल किए जा सकें। सर, इससे पहले कि हम सवालात का सिलसिला शुरू करें, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम ये अजीम दिन, एक मतलब मुसलमान की क्या ज़िम्मेदारी बनती है इस हवाले से इन 2 दिनों को किस तरह गुजारने का इरादा करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 मुहर्रम हराम है। एक खौफनाक ख़बर यहाँ अखबार में मैंने देखी तो मुझे ये मेरा उन्वान तो न था कि दुनिया के 121 ममालिक में पाकिस्तान भूख और अफलास में 99 पर आ गया है। अल्लाह अकबर। यानी दुनिया में सिर्फ जो है 22 मुल्क ऐसे हैं जो हमसे ज़्यादा तकलीफ़ में, वरना पूरी दुनिया में हम बहुत तकलीफ़ में हैं। ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि हमारे मुल्क के साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैं आपको कल एक खबर मैंने पढ़ी कि हमने जो है अभी इस सीज़न में तकरीबन जो है ना तकरीबन 4.5 करोड़ किलो गंदम ज़ाया की जी। 44 प्लस कितने मिलियन टन, ये 44 मिलियन और समथिंग टन हमने ज़ाया की है। ये इतना हमने अनाज जो है वो इतनी बेरगबती, मतलब बेरगबती क्या, ये तो असल पीढ़ी प्लानिंग होती है ना। सब कुछ सबको पता होता है कि हम इसको इस तरह करेंगे तो इस तरह करें। अब उसको जो है ना ऑक्शन किया जा रहा है उस गंदम को। अच्छा, तो जिस मुल्क के बड़े इतने जालिम हो जिसकी कोई इंतहा ना हो, अगर इनका जुल्म ना हो ना तो आज आपको आटा 70-80 रुपये किलो मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। और आज भी अगर हुकूमत गंदम खरीदना बंद कर दे और ये पब्लिक कर दे, जैसे पहले चावल हुकूमत के हाथ में थे तो उन्होंने जो
بیڑا غرق کیا سب کو پتہ ہے، کیونکہ ہم تو 60 سال پہلے ہماری مل تھی چاول کی، سمجھے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا بیڑا غرق نہیں کیا تھا اس ریاست کے بڑوں نے. پھر اس کے بعد کپاس ان کے ہاتھ میں تھی تو کیا ظلم نہیں کیا تھا، اور اب گندم ان کے ہاتھ میں ہے تو 4.5 کروڑ کلو انہوں نے گندم جو ہے ضائع کر دی، اور یہاں 25 روپے کی روٹی ہے، 150 روپے کلو آٹا ہے. یہ سارا کا سارا جرم جو ہے ان حکمرانوں کا ہے، ان سیاستدانوں کا ہے، ان ذمہ داروں کا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے حکمرانوں، اے سیاستدانوں، اے بیوروکریٹس اور ذمہ داروں، اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. انشاءاللہ تمہیں رب کی ایسی پکڑ آئے گی کہ تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تم نے پاکستان کو بھوکا ننگا کر دیا، یعنی دنیا کے 99 پر پاکستان آ گیا، اور آپ مزے لے رہے ہو. تمہارے تو واش روم بھی ٹھنڈے ہیں. آپ بجلی کی بات کر رہے ہو، ان کے تو واش روم بھی ٹھنڈے ہیں. 1.5 لاکھ گاڑیاں پاکستان میں ایسی ہیں جو حکومت کے پیٹرول چل رہی ہیں. تو بہرحال مختصر کہنے کا یہ ہے، غم تو بہت سارے ہیں. تو اے میرے سننے والے بہن بھائیوں، 9 اور 10 محرم بڑا عظیم ترین دعا مانگنے کا موقع ہے. ہم اس پہ بڑا اہتمام کرتے ہیں اور سالوں سال سے کرتے ہیں. ہمارے یہاں شب عاشور جو ہے بڑے تذب و احتشام کے ساتھ دعا کا صلاح ہوتا ہے. امام علی مقام امام حسین کی شہادت اور ان پہ وہاں جو نصیحتیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان واقعات کو دہرایا جاتا ہے، کیونکہ عاشور کا دن ایک جو ہے نا قدیم دن ہے. تو بہرحال یہ کہ یہی کہوں گا کہ یہ دعا کا وقت ہے. دوا تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. جب ہم 4.5 کروڑ کلو گندم جو ہے ضائع کر دیں، اللہ اکبر، اور ضائع کرنے والے آپ اور میں نہیں ہوں، جن پر کھربوں روپے تنخواہ دی جاتی، جو لیتے ہیں کھربوں روپے، جو پورے ملک کا بجٹ کھا جاتے ہیں، انہوں نے یہ کیا کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، آؤ اٹھاؤ میں اخبار دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ اخبارات کی رپورٹ ہے، ان کو پکڑو، ہمارا کیا قصور ہے. مگر دیکھیں ہمارا 4 ملین ٹن. نہیں، یہ واقعی ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے. اس میں 2 چیزیں آپ نے کہا کہ پاکستان کا نمبر بھوک اور افلاس میں 99 ہو گیا ہے، اور یہ 99 نمبر جو ہے یہ کتنی تیزی سے یہاں تک آئے ہیں ہم لوگ، یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہوگی. آئی ایم شیور یہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا یہ 99 نمبر نہیں ہوگا، یہ کچھ پیچھے ہوں گے ہم لوگ. یہ 26 پہ تھے. آپ دیکھیں کس قدر یہ تباہی کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم لوگ، اللہ معاف کرے. اور دوسرا قصور کی جہاں تک بات ہے، عوام کا قصور پھر بھی دیکھیں ہم ان حالات میں بھی انہی حکمرانوں میں سے کسی نہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ ہمارا قصور نہیں ہے؟ قسم سے آج بھی آپ دیکھیں کہ عوام ناخواندہ ہے، عوام بھروسہ کر لیتی ہے، عوام کہتی ہے اب سارے ہی ایسے تو کیا کرے، کسی کو تو چوائس کرے. ہاں، اب یہاں پہ عوام کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے، مگر انہیں سپورٹ تو کرنا ہے نا. برے اور کم برے کا میرا خیال ہے کچھ ایک کام کیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے. یہ جو ہے 24 جولائی کو گئے تھے آپ خانے وال، اور وہاں آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جو ہے زرعی انقلاب لائیں گے. ہاں ہاں ہاں، تو یہ ایک بڑا کام ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ میری 15 دن پہلے جو ہے چیف آف ایئر اسٹاف، چیف آف نیول سے بھی ملاقات ہوئی تھی جنرل امجد نیازی صاحب سے. انہوں نے بھی مجھے زراعت کے بارے میں بات کی. تو اس کا پتہ چل رہا ہے کہ اب ہماری پاک فوج کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ اتنا ہمارا برا حال ہو گیا، اور پھر ہم اتنا اناج ضائع کر رہے ہیں. یہ جو 4.5 کروڑ کلو گندم ہم نے ضائع کی ہے، تو یہ کس نے کی ہے؟ کہ جن کے اوپر اربوں روپے تنخواہ لی جنہوں نے، اور اس میں بڑے اور بھی نظام چل رہے ہوں گے نا. مگر بشیر صاحب یہ کیا کم بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کا جو زراعت کا نظام، جو ہمارا جو سورس آف انکم تھا، جو اصل ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت کا نظام، اب وہ بھی ہمیں ہمارے جو فورسز ہیں ان کو چلانا پڑے گا، ان کو سپرویژن کرنی پڑے گی. کیا آنیسٹلی کیا وہ خوشی سے یہ سارا کام کر رہے ہیں؟ کیا ان کی ذمہ داری ہے یہ؟ کریں یا نہ کریں، ان کو کرنا پڑے گا. پاک فوج کو بہت سارے کام کرنے پڑیں گے، کیونکہ پتہ چل گیا، سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے نا کرپشن کا شکار ہو گئے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا جو ہے نا، سمجھو بھنگی سے لے کر چپراسی سے لے کر اوپر تک جلے جاؤ، کوئی کام جو ہے بغیر رشوت کے نہیں ہوتا. بھنگی بھی رشوت کے بغیر آپ کو گٹر صاف نہیں کر کے دے گا، حالانکہ وہ تنخواہ پر کام کر رہا ہے نا. اور ہمارا شہر کراچی تو پورا کچرا کا ڈھیر بن گیا ہے نا. ہمارا شہر تو کچرے کا ڈھیر نہیں ہے، ہمارا شہر تو کھنڈرات بن گیا. کھنڈرات
کچرے کا ڈھیر تو ہے. اچھا کئی بارش ہوتی ہے نا پاکستان کے کسی شہر میں تو پانی بھر جاتا ہے تو پانی نظر آتا ہے, یہاں تو پانی اور کچرے کا انبار نظر آتا ہے. یہ فرق ہے. آپ دیکھیں تصاویر پاکستان کے علاقے, کراچی کے علاقے آپ جائیں گے, پنجاب میں, سرحد میں, کہیں بھی جائیں گے, وہاں آپ کو پانی بارش میں وہ نظر آئے گا, پانی نظر آئے گا. لیکن یہاں آپ کو پانی پر کچرا تیرتا نظر آئے گا. کتنا فرق ہے. اور ہم پھولے نہیں سماتے, ہم پھولے نہیں سماتے. بشیر صاحب, سب سے پہلے ہمیں سوال آیا ہے نگہت صاحبہ کا اسلام آباد سے. یہ کہتی ہیں کہ ان کا بچہ ہے 9ویں جماعت میں, ٹھیک ہے, اور اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, اور یہ کافی زیادہ اس بچے کے پڑھائی میں دل نہ لگنے کی وجہ سے پریشان بھی ہیں, اور بچہ تنگ بھی بہت زیادہ کرتا ہے انہیں. تو استخارہ کر کے بتائیں اور کوئی رہنمائی فرمائیں. دیکھیے آج الحمدللہ رب العالمین جو ہے جمعرات کا دن ہے, اور میرے آقا فرماتے ہیں جمعرات کا دن حاجتوں کی پوری ہونے کا دن ہے, اور جمعے کا دن جو ہے اس میں خاص عصر سے مغرب دعائیں قبول ہوتی ہیں. اچھا ماشاءاللہ جمعے کا دن 9 محرم آ رہا ہے. ایک تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ 10 یا 11 یا 9 یا 10 کا روزہ رکھا جائے. تو بہن ایک تو یہ کہ اگر آپ کے بس میں ہے تو آپ سارے گھر والے, ہم بھی الحمدللہ پورے گھر والے روزہ رکھتے ہیں 9-10 کا, اور لاکھوں لوگ رکھتے ہیں, بلکہ کروڑوں لوگ رکھتے ہیں, تو روزہ رکھیں, کیونکہ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آج کی رات شب جمعہ ہے, آج کی دعا رات تو قبول دعا ہوگی. کل کی دعا جو ہے شب عاشور ہے, کل کی رات. تو ان دونوں راتوں میں خاص اللہ سے دعا مانگے. اللہ سے خالی بچے کے لیے مانگے, بلکہ آپ کی آنے والی ہر زندگی کی ہر خواہش کے لیے مانگے. یعنی یہ وہ راتیں جس کا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ شب عاشور آئے گی, شب میلاد آئے گی, شب معراج آئے گی, شب قدر آئے گی, تو ہم اللہ سے دعائیں خاص کریں گے. تو یہ دعائیں مانگنے کی راتیں ہیں. تو پہلا مشورہ آپ کو یہ تھا کہ کل اور پرسوں کا روزہ بھی رکھیے گا. اور اہل کراچی اس کو میں نے بھی ابھی بات کی تھی کہ ہم لوگ خاص دعا کرواتے ہیں شب عاشور میں. آج بھی دعا کرائیں گے. آج دعا ہوگی سیلانی مسجد میں, جو کہ بہادر آباد کی چورنگی پر ہے. ہمارے یہاں نماز 9:08:55 پر ہے. اور پھر کل دعا ہوگی ہماری نور الاسلام مسجد میں, جہاں نماز ہے 9:15 بجے. نور الاسلام مسجد ہے نا عباسی شہید اسپتال کراچی کا مشہور اسپتال ہے, اس کے ساتھ ہی یہ مسجد ہے, اس سے قریب مسجد ہے. تو مرد و خواتین کے لیے دو راتوں کا اجتماع بھی ہوگا, اور کل و پرسوں کو روزہ بھی رکھیے گا. اور اپنے بچے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جب آپ فجر کی نماز کے اٹھیں نا, تو اٹھ کر جو ہے نا آپ جو ہے اس کے قریب جائیں, اور اس کے سینے پر جو ہے سینے قریب کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر 70 مرتبہ پڑھیں, یا فتاح ہو یا فتاح ہو یا فتاح. یہ پڑھ کے اس کے سینے پہ دم کریں. انشاءاللہ اس کا سینہ کھل جائے گا, پڑھنے لکھنے بھی اچھا ہو جائے گا, ضد بھی نہیں کرے گا. باقی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ضد ختم ہو جائے تو مجھے خط لکھیں سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر, تو میں انشاءاللہ آپ کو اصحاب کہف کے 7 ان ناموں کا تائید بھجوا دوں گا. ان ناموں کی کے فضائل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہیں کہ یہ تعویذ بچوں کو پہنانے سے بچوں میں کافی فائدہ پہنچ جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا بشیر صاحب, اس پہ ایک چیز اور بتا دیجیے گا. جیسے نگہت صاحبہ نے اسلام آباد سے میں رابطہ کیا ہے, تو جو دعا کا اہتمام ہو رہا ہے, جو خود شمولیت اختیار کرنا شرکت کرنا چاہتے ہیں, وہ تو آپ نے جگہ بتا دیں, تو کیا آن لائن بھی یہ ساری سہولت موجود ہوگی؟ یہ الحمدللہ دونوں اجتماع, آج والا اجتماع بھی آن لائن ہوگا, کل والا بھی دونوں آن لائن ہوگا الحمدللہ. سیلانی کے فیس بک پیجز پہ جی, اور پوری دنیا میں اس کو دیکھا جا سکے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, راولپنڈی سے نازش صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا ان کے بھائی جو کہ جاپان میں ہیں, ان کو لائسنس نہیں مل رہا ہے وہاں پہ, جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں, تو ان کی بھی رہنمائی فرمائیں. ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ. یا سمیو یا مجیبو 313 مرتبہ, چاہے وہ پڑھ لیں چاہے آپ پڑھ لیں یا دونوں پڑھ لیں ہر نماز کے بعد. سمی کے معنی سب کی سننے والا, مجیب کے معنی سب کی دعائیں قبول کرنے والا. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے, کافروں کی بھی سنتا ہے, ہر ایک کی سنتا ہے. اور مجیب کے معنی دعا قبول کرنے والا, وہ کبھی دعائیں قبول کرتا ہے. تو بس آپ اور ہم جو ہے نا یہ کریں, 313 مرتبہ جو ہے وہ ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں. یہ پڑھ کر یا سمیو یا مجیبو, اللہ نے چاہا تو کام ہو جائے گا. کل اور پرسوں کا روزہ بھی رکھیں, پورے گھر والوں کو رکھوائیں. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ رمضان کے روزے پہلے عاشور کا روزہ فرض تھا. یعنی عاشور کا دن اتنا اہم ہے کہ یہ روزہ فرض تھا. اور خاص نیاز بھی کریں, شربت بنائیں, کھچڑا بنائیں. یہ کھچڑا جو بنتا ہے نا, جس کو حلیم کہتے ہیں, یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے. اچھا. تو اس طرح اس میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے نا. تو اکثر لوگ یہ کام کرتے ہیں, شربت اور کھچڑا دونوں. جی. تو یہ تقسیم کریں, خود کھائیں,
برکت ہی برکت. بالکل صحیح. فاتحہ کرے. پھر لاہور سے فضل الرحمان صاحب نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں, میرے لیے دعا کیجیے. اللہ سے کروڑوں بار دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے اور آپ کے ساتھ ہم ساری امت کو شفا عطا فرمائے. بالکل صحیح. اور جتنے ناظرین ہمارے اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی فضل الرحمان صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے. نام بڑا پیارا ہے, فضل الرحمان, اللہ کا فضل. جی ہاں جی ہاں, بے شک بے شک. ویسے تو ہم نیوز چینلز پہ یہ نام کافی سنتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. کوئٹہ سے ایک خاتون نے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے کہا ان کی بہن ہے رخسانہ, جن کی طبیعت جو ہے نا وہ خراب رہتی تھی, ان کے سینے پہ بوجھ رہتا تھا, تو انہوں نے ابھی اس کا ٹریٹمنٹ شروع کروایا ہے. اب ان کے پیٹ میں درد جو ہے نا وہ اس حوالے سے سوجن سی سویلنگ سی فیل ہوتی ہے انہیں. تو اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ آپریشن کروائیں. تو استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا انہیں آپریشن کروانا چاہیے. یار اس کا تو استخارہ آپ نے آپریشن کا تو مجھے پہلے کہا تھا. اچھا وہ مس ہو گیا لگتا ہے ہم سے. ہاں بہرحال ابھی آپریشن کا تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ استخارہ میں نے اس کا نہیں کیا آپریشن کا. البتہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ آپ نے کہا پیٹ پھول گیا. جی جی جی. پیٹ پر ہاتھ رکھ کے گھر والے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو دم کریں دن میں 1 آدھ مرتبہ. اچھا آپریشن سے بچنے کا وظیفہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم دیتے ہیں 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام ہو. یہ جو ہے آپریشن سے بچنے کا وظیفہ ہے, تو یہ ہر نماز پڑھیں. اچھا اگر آپ مجھ سے جو ہے نا اس کا جواب ارجنٹ ہے تو پھر یہ کہ میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ دوبارہ کال کر کے میرا نمبر لے لیں. ٹھیک ہے. زور کے بعد مجھ سے پوچھ لیں, اور اگر وہ ارجنٹ نہیں تو پھر میں انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو جب آؤں گا زندہ رہا تو میں انشاءاللہ بتا دوں گا. ٹھیک ٹھیک ہے. بلکہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا نمبر جو ہے نا وہ ہمیں لکھوا دیں, تو استخارہ کر کے ہم لوگ خود انہیں بتا دیں گے, ہے نا. آپ پلیز اپنا نمبر جو ہے نا وہ آپ لکھوا دیجئے. جو کوئٹہ سے خاتون جنہوں نے اپنی بہن رخسانہ کے لیے ہمیں سوال کیا تھا. اچھا مسز مجید ہیں لاہور سے. انہوں نے کہا کہ ان کی 3 دکانیں ہیں وہاں پہ, اور 3 دکانیں جو ہے نا وہ کرائے پہ نہیں چڑھ رہی, اور اگر کرائے پہ چڑھتی ہیں تو وہاں کے مارکیٹ والے جو باقی لوگ ہیں ان کو ٹکنے نہیں دیتے. ہم اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں اور نہ بک بھی نہیں رہی ہیں دکانیں, تو بڑے تنگ ہوئے ہیں. نہیں اللہ خیر کرے. بہرحال یہ کہ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. یا قادر ہو یا قوی ہو, یا قادر ہو یا قوی ہو, یا قادر ہو یا قوی ہو, یہ 200 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. یہ بڑے دعاؤں کے دن ہیں. جمعرات کا آج بھی دن بڑا مقبول, پھر کل جمعہ, پھر عاشورہ میں آج 3 لگاتار سونے سے زیادہ پیلے دن نہیں ہے. جتنا ہو سکے اس پہ دعائیں مانگیں, بہت دعا مانگیں. ہم الحمدللہ ان 3 دن کا بڑا اہتمام کریں گے اور کرتے بھی ہیں, کرتے بھی رہیں گے, کیونکہ یہ سارا جو ہے نا یہ اہتمام ہی ہمارا کو یہاں تک پہنچا رہا ہے, ورنہ یہ لاکھوں لوگ کیسے کھانا کھاتے سے. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. اچھا جی, اچھا بشیر صاحب, ابھی اس سے پہلے کہ ہم دعا کی طرف بڑھیں, ایک سوال ہے جو بڑا اہم ہے. ہم بچپن میں ایک جو وظیفہ جو ہے وہ پڑھتے رہے ہیں, رب زدنی علما. وہ تو اس لیے پڑھتے رہے کہ سبق یاد نہیں ہو رہا, یا کوئی وہ تھوڑا سا یاد ہونا شروع ہو جائے, اچھے اسٹوڈنٹ بن جائیں. اس کا ویسے کتنی اہمیت ہے اس وظیفے کی, اور اس کو عام طور پہ کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ یہ علم ہے نا, علم سے مراد خالی آپ اسکول کالج نہیں ہے نا. ہاں, علم سے مراد قرآن حدیث کا بھی علم ہے. اس علم سے مراد ہر طرح کا علم ہے نا. اچھا, یعنی آپ جو کاروبار کر رہے ہو, آپ شادی کر رہے ہو, آپ سفر کر رہے ہو, یعنی یہاں تک کہ اگر آپ کوئی ٹکٹ بک کروانے جا رہے ہو تو آپ کو جیسے 6 طرح کی بسیں جا رہی ہیں لاہور, تو یہ دعا آپ کو ہر جگہ یہ گائیڈ کرے گی کہ آپ کو کون سی بس کا انتخاب کرنا چاہیے. اچھا, یعنی یہ علم خالی آپ کی اسکول کالج یونیورسٹی تک مبنی نہیں ہے. یہ قرآن و حدیث اور یہ دینی علوم ہے اس کے ساتھ بھی آ گیا, اور اس کے ہر علم میں آ گیا. آپ کاروبار کا تو کاروبار کے, آپ انجینئر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ پائلٹ ہیں, آپ ایکس وائی زیڈ جو ہے, آپ کے ہر علم میں اضافہ کرے گا. یہ یعنی صحیح فیصلے لینے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے, بہترین ذریعہ ہے. اور ظاہر یہ دیکھیں جب یہ بات کہہ دی گئی نا تو اب اس کو آنکھیں بند کے مان لے. الدعاء سلاح المومن ونور السماوات والارض. دعا مومن کا ہتھیار ہے, یعنی اس کو آپ اپنا ایٹم بم سمجھیں. یعنی بالکل یہ ایسی طاقت ہے دعا کی جس کو انتہا نہیں. دیکھیں جب ملکہ سبا اپنے محل سے نکلی تھی حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے, قرآن بتا رہا ہے نا, یہ تو کوئی واقعہ تو نہیں ہے, تو بظاہر تو ایک عجیب و غریب بات تھی کہ اس کا وہ آئے, اس سے پہلے اس کا تخت آ جائے.
اور نہ جانے کتنے 100 میل سے وہ آ رہی ہے، اور جب وہ ابھی چلی ہے اپنے میل سے، وہ آتے ہیں تو اس کو دن لگیں گے، ہمارا بندہ یہاں سے جائے گا پھر وہ میل نکالے گا، اس کے لیے کون سی کرنٹ اس وقت ایجاد ہوئی تھی؟ بالکل ایسا. تو یہ سارے کام قرآن کہتا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان کیونکہ آصفی جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نا کہ کون اس کا تخت لائے گا لا دے، تو عفریت کھڑا ہو گیا. تو اس نے کہا میں لا دوں گا، مگر جب تک آپ یہ بیٹھ تب تک لا دوں گا. تو حضرت آصف بن برقیہ کھڑے ہو گئے اور وہ نے کہا میں لا دوں گا پلک جھپکنے سے پہلے، جھپکنے کے بعد نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے. سبحان اللہ. لا کے دے دیا. سبحان اللہ. تو کیسے لائے؟ یہ روحانی پاور تھا، یہ دعا کا پاور تھا. کوئی جادو تو تھا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا یہ سارا. جادو تو ظاہر ہے، یہ تو قرآن ہے نا، جادو نہیں تھا، قرآن ہے نا. تو اس سے پتہ چلا گیا کہ انہوں نے کیا. تو فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں، مفسر کہتے ہیں انہوں نے اللہ کا اسم اعظم پڑھ لیا. اللہ اکبر. تو ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم اسم اعظم پڑھو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا، اور ہم نے آج 8 محرم کے حوالے سے بھی اپنے پروگرام میں کچھ گفتگو کی، اور کل اور پرسوں کے اہم دن کے حوالے سے بھی بات کی. اللہ تعالیٰ ہماری ذات میں امام علی مقام کی سخاوت اور ان کا دین کو جس طرح وہ فالو کرتے تھے وہ ساری چیزیں ہماری ذات میں شامل فرمائے. آئیے دعا کے ساتھ جو ہے وہ ہم آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں، سب مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، بشیر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ دعا کروائیں. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنی رحمت کاملہ سے ہماری، ہمارے والدین، پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما. امام علی مقام امام حسین اور شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کے صدقے یا اللہ ہم سب کو نمازوں کی پابندی عطا فرما. آمین. انہی کا صدقہ ہماری بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد، مرگی کے دورے، بے روزگاری، قرض داری، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، میاں بیوی کے جھگڑے جدائیوں کی پریشانی، بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائیاں، لوٹ خسوٹ، رشوت، سود، کمیشن، بھتے، تاوان، بلیک میلنگ، ظلم، جبر، استحصال، اس سب پریشانیاں سے چھٹکارا نصیب فرما دے. آمین. برے دن اور بری گھڑی، برے وقت، برے دوست اور برے ہمسائے سے بچا. ہمارے حالات کی اصلاح فرما، ہمارے باہمی تعلقات اچھے کر دے، ہمارے اندر الفت اور محبت پیدا فرما، ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے دلوں کو علم و حکمت کا نور عطا فرما. آمین. ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کی دولت سے مالا مال فرما. تندرستی، امانت داری، خوش اخلاقی اور تیری تقدیر پر راضی رہنے والا بنا. الہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں امام علی مقام امام حسین شہدائے کرب و بلا اور اسیران کرب و بلا کے صدقے قبول فرما. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.